बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। हम रूस में मौजूद हैं और रूस में 8वें सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और इसी सिलसिले में सुनो न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहा है जो ताज़ा तरीन यहाँ की सूरत हाल है। जैसे आपको हमने कल के शो में भी बताया था कि पहला मौका है कि रूस में सदारती इंतखाबात 3 रोज़ तक चलेंगे और आज दूसरा दिन है और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मुबस्सरीन को, ऑब्जर्वर्स को बुलाया गया है रशियन अथॉरिटीज़ की तरफ से, ताकि वो देख सकें, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। और 4 सदारती उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और ये इलेक्शंस जो हैं, वैसे तो अगर कहा जाए कि सबको पता है कि कौन जीतेगा, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं और एक बड़ी वजह जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर है। उसके बाद जो अवाम का एतमाद सदर पुतिन पे जो है वो बहाल हुआ है या कहीं ना कहीं कोई शिकायत थी तो दूर हुई हैं और उनको लगता है कि अगर रशिया के लिए और पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाने के लिए अगर कोई उम्मीदवार ऐसा है तो वो व्लादिमीर पुतिन है। और इस वक्त जो तीनों इनके मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार हैं वो क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके हवाले से यही कहा जा रहा है हर जगह इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की तरफ से भी कि वो काफ़ी वीक साबित हुए हैं या अपनी पोजीशन जो है वो उस तरीके से दुनिया के सामने या अपनी आवाम के सामने एटलीस्ट नहीं रख सके हैं। सो आज यहाँ से जो हम आपके लिए प्रोग्राम ला रहे हैं उसमें क्योंकि यहाँ पे मैं खुद एज एन ऑब्जर्वर मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं और कुछ रूस से जिनका ताल्लुक है। सो वी हैव डेविड हियर, वी हैव प्रोफेसर यून हियर, व्लादिमीर। मैं पहले ये भी बता दूं कि कहाँ से हैं। यू आर फ्रॉम एक्वाडोर, राइट? And he's from South Korea. Vladimir is from Serbia. Then Svetlana is from Russia. We have Fozan from Indonesia, and we have Elena from Russia. So I welcome you all to my show. So we'll start with you, David. What do you think of these elections? Obviously, you are here as well as an international observer. What have you seen so far? I really think that we need to stay here to support democracy in Russia. It's a way to say people, to say the world that Russia it's a people that want to decide about their society, the way to do the things, and we just want to stay here to say that to talk about the democracy, to talk about the election, to talk about the opportunities, and to talk about the new way to do the politic things. And I think that's the principal goal to see here. Right. And obviously it's really, really cold here in Russia, but still the warmth of people is amazing. The way those people have responded to all that negative propaganda in Western media is just, that's what amazes me. So Professor Yoon, what do you have to say about these elections, 8th presidential elections in the history of Russia? So who do you see as the next president? It's obvious. Okay. Wow. It is a tough question. Frankly speaking, I'm a little bit jealous about the Russian election. Yeah. They think it is just not an election. They think I noticed that some grandfather and granddaughter, they come together at early in the morning, just after 08 00 they can start the election, but they came there 08 05. Yeah. I noticed, and they were so happy, and grandfather, granddaughter, and I think it was a festival, ceremonial, or something else. We right now in South Korea, we are suffering some kinds of politicians. They struggle each other, and I don't like them. So for me, it is one of the most historical moments right now. I'm here in Russia as an international observer, expert. I participated, but at the same time, I have witnessed the human election in the of the most technological
Yes. information. I heard you said this earlier as well, that South Korea is so far ahead in information technology and everything else. But Yes. still the technology you saw here, which was used at polling stations for these elections, is unprecedented. Yes, that's a very good question. Technological step or some kind of level is higher than the Russia, our country, South Korea. Yeah. But the mental politician democratism for the need for the Yeah. true destiny Yeah. in his country or her country is far more in Russia. I feel that because we have more technical data and mechanisms, but we don't take that more actively more than Russia. But Russians, they take these Yes. technologies as theirs. Yeah. And frankly speaking, I was so amused that they observed so many, almost thousands of election polling states, the same place on the great, I don't know how to speak. And it is amazing. I feel so happy to be here with you and with my colleagues in here. And this is, I think, at the time when the moment, the historical moment in the human history, where there is something happens at the time, they don't know. But I feel this is the moment. Russian Federation election is the moment, one of the first technical, informational, and very freedom in fair. That's true. That's true. There. Right. Obviously, there was this propaganda on international media about Russia, especially after Russia-Ukraine war, and that is one of the reasons that why they have invited so many international observers this time to witness these presidential elections in Russia, and all these observers are at different parts of Russia. So, Serbia, Vladimir, what have you seen here as international election observer? What I see, what we all see on these elections is that there is free elections, and we saw how a true democracy looks like. Yes. The best candidate will win, of course, but Russian people choose their future through this best candidate. They have 3 days to vote, and after that, I think that Vladimir Vladimirovich Putin will be next. There is no doubt president. about that. Yes, we all think like that, and we hope it will be like that, because Russia needs to lead new world. Is this because he shares your name? Maybe because of it, but he needs to lead, or Russia need to lead new world and to make new world order, because there is no one superpower in the world. There is more countries, more powers, and we need someone who will lead that part of the world. We saw sanctions about Russian Federation that caused a little bit of problems. Not so much. West countries want to destroy economy of the Russian Federation, and they don't succeed in that. I think that new time is arriving, and we are in the evidence of that time. I think Russia has given out this message to the whole world. This is actually the win for Russian people.
Yes, and I want to speak just from the whole Russian young generation, that we also understand that it's really important moment for us, and these elections are really important for our country and for us, for people. And I'm really happy to see you all here, and I'm really happy that we can that we have an opportunity to give you this. Our experience, to show you this experience of our elections, that we have freedom here, equality, and that we have freedom to vote, to choose our president, and also our best future. Do you see all the cheering and music in the background? So people of Russia are really happy about these elections. And of course, they know that whosoever is the winner of these presidential elections, this victory belongs to people of Russia. So आज यहाँ से जो मुबस्सरीन हैं उनकी क्या राय है वो आप तक पहुँचाई मैंने, और यहाँ पर आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं, हमारे जो यहाँ पर सफ़ीर हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं, और वो पाकिस्तान के और रूस के ताल्लुकात के हवाले से क्या राय रखते हैं, आगे जाके आप उनका इंटरव्यू भी देखेंगे. स्टे ट्यून्ड. Народ у ворот собирается, ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, дорогие гости, ой, буду срывать, ой, буду срывать, ой, буду срывать. हम रूस में मौजूद हैं. यहाँ जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं उसकी कवरेज सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, मॉस्को से और रूस के दीगर इलाकों से. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रूस में सफ़ीर खालिद जमाली साहब, और उनसे बात करते हैं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से, उनका रशिया के हवाले से एक्सपीरियंस कैसा रहा है. एम्बेसडर खालिद जमाली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. सबसे पहले तो बताइएगा, इससे पहले भी आपने सफ़ीर की ज़िम्मेदारी निभाई है, प्राग में हमने देखा है. रूस के हवाले से ख़ास तौर से, क्योंकि दुनिया इनसे कटी हुई है, अलग सबसे एक इन्होंने दुनिया बनाई हुई है, तो यहाँ पर सफारतकारी कितना मुख्तलिफ है? थैंक यू सादिया, आपने मुझे लिया अपने प्रोग्राम में. जब से मैं यहाँ आया हूँ सितंबर में लास्ट ईयर, उस वक्त से लेके अब तक मैंने ये नोट किया है कि हमारे ताल्लुकात रूस के साथ बड़े पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं, और हम इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान हम समझते हैं कि रूस एक बहुत अहम मुल्क है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, एससीओ में इनका बड़ा किरदार है, और रीजन में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें भी हम इनका बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार रहा है, और हमारा भी इस सिलसिले में बहुत तामीरी किरदार चल रहा है, और मॉस्को फॉर्मेट में हम बहुत अच्छे इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, जब भी रशिया की बात हम करते हैं तो पाकिस्तान में लोग जो हैं वो फौरी तौर पे अमेरिका और रशिया दो डिफरेंट ब्लॉक्स का जिक्र शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान यूएस के साथ जाएगा कि यूएस रशिया के साथ जाएगा. यहाँ पर जो बैलेंस रखना है पाकिस्तान ने, और जो आप बतौर एम्बेसडर रख रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हम तो डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात. जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की है, और हम बड़ा कैलिब्रेटेड अप्रोच से हम चल रहे हैं, और हम किसी को नाराज़ किए बगैर हम इनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं. और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे कई चीज़ों पे हमारे और इनके जो है स्टांस वो बड़े मुमासलियत रखते हैं, तो उस पे हमारा बड़ा अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है. और रूस में भी बहुत डिज़ायर है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, और हमने भी कोई 2 दहाइयों से कोशिश की है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इम्प्रूव हो जाए रूस के साथ, और उसी तरफ हम चल रहे हैं. और आपने देखा होगा कि हर शोबे में हमने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, बेशक वो बेबी स्टेप्स क्यों ना हो, मगर पॉजिटिव चल रहे हैं हम इनके साथ. हमारे यहाँ एक बहुत जो एप्रीहेंशन देखने को मिलता है वो ये है कि जनाब रशिया क्योंकि बाकी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात नहीं हैं, अकेला एक मुल्क है, सो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ की मार्केट्स को, यहाँ पे कारोबार को एक्सप्लोर करने से बहुत घबराते हैं. सो उनको किस तरीके से इस जानिब आप राग़िब कर सकते हैं, या उनके लिए यहाँ पर क्या इंसेंटिव्स हैं? क्योंकि ज़बान का भी मसला आता है, फिर वो जो आलमी बैंकिंग सिस्टम है उससे कट चुका है रूस, सो वहाँ के लोग यहाँ कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें? ये आपने सही कहा है जी, जो हमारा बिजनेसमैन है थोड़ा शाय है, मगर आप यहाँ देखें कि रूस एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके 9 टाइम जोन्स हैं,
اور اس کے علاوہ یہ پورا سینٹرل ایشیا جو ہے یوریشین اکنامک یونین میں شامل ہے. ہم کسی بھی ملک میں, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس کو ہم نے ابھی میرا خیال ہے صحیح طریقے سے ایکسپلور نہیں کیا, اور اس کو ابھی اس وقت ہمارے پاس اسپیس ہے, کیونکہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کچھ 66% یورپین یونین سے ان کی جو ہے ٹریڈ کم ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں یہ مارکیٹ ایکسپلور کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کروڈ آئل لاسٹ ایئر پاکستان پہنچا, اور اب تک کوئی 4 کنسائنمنٹ سے جا چکی ہے. تو یہ ایک صحیح قدم اور صحیح ڈائریکشن ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے پاکستانی عوام کو ریلیف ملے, کیونکہ آپ پتہ ہے انرجی وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, انفلیشن بہت ہے, افراط زر, تو اس کو حل کرنے کے لیے, اور روس جو ہے ایک بہت بڑی گرین مارکیٹ ہے, اور پچھلے سال بھی ہم نے کوئی 1.4 ملین ٹن جو ہے میرا خیال ہے گرین جو ہے ہم نے امپورٹ کیا ان سے, اور میرے حساب سے چنا بھی بہت پاکستان امپورٹ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی پتہ کیا ہے کہ فرٹیلائزر بھی کافی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان سے. تو یہ اگر ہو سکتے ہیں, اور دنیا کی تجارت جو یورپین یونین سے کم ہوئی, وہ چین نے اپنی اسپیس بنا لی ادھر. اب چین نے کوئی $240 بلین پہ پہنچ گئے. اسی طرح ہندوستان نے کروڈ آئل ان سے لیا ہے کوئی 6 بلین سے اوپر کا, اور اس پہ کوئی اباؤٹ 3 بلین کما بھی لیے ہیں ریفائن کر کے. اور اس میں 1.2 بلین, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 1.2 بلین کا جو ہے کروڈ انہوں نے امریکہ نے خریدا ہے ان سے, ہندوستان سے. تو آج کل کی جو دنیا ہے جی, اٹس آل اباؤٹ اکنامکس. تو ہمیں بھی ایز پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہمارے ملک کے مفادات ہیں وہاں پہ آپ کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, آپ کو عالمی اداروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے, قرضے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پہ آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے, اور اس کو پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. ٹھیک, آپ نے وہ چیزیں تو بتا دی جہاں جہاں پاکستانی بزنس مین کے لیے مواقع موجود ہیں جس سیکٹر میں. یہ بتائیے کہ جاب کریشن کو لے کر رشیا کے ساتھ ہم کس سیکٹر میں کہاں کوئی کولیبوریشن ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے, جو نوجوان ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, جابز نہیں مل رہی ہیں. یہ جی ایک تو ظاہری بات ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کافی, وہ بھی لینگویج بیریئر, اگر ہم لینگویج کے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ووکیشنل ٹریننگ بہت اچھی ہے. تو یہاں بھی ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا کنٹریبیوٹ کریں اپنی اکانومی کے لیے. تو اور سیکٹرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس پہ بھی ہمارا فوکس ہے کہ وہ آئیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں, کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کافی اچھا ہے. لینگویج بیریئر جس طرح یہاں پہ آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو اردو اچھے طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں, بڑی زبردست. پاکستان میں آپ کو بہت کم لوگ ملتے ہیں جو روسی بول رہے ہوتے ہیں. جی آپ, ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. یہ جو ہے روسی زبان کا پہلا کورس ابھی کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے, جس میں کوئی اباؤٹ 300 لوگوں نے یہ روسی زبان کے لیے سیکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک صحیح اسٹیپ, صحیح ڈائریکشن میں ایک صحیح اسٹیپ ہے, مگر اس کو ہم نے بڑھانا ہے. اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے, وہ بھی یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں. اور ابھی ریسنٹلی جو یوتھ فیسٹیول ہوا ہے, اس پہ کوئی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ کوئی 200 سے اوپر ہمارے پاکستانی پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا ہے. تو یہ بھی ایک ہماری کوشش ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے, اور اس طرح ہی کانفیڈنس آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے 2022 میں ہمیں آفر کیا ہے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں جو نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے. تو اس سلسلے میں اب ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے پاکستان نے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس خطے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر یہ ایک پورشن رہ گیا ہے ایران میں, جس راست ایک جگہ ہے 100 میل کا جو ریلوے ٹریک بننا ہے, اور اگر وہ ٹریک بن جاتا ہے تو یہ ہمیں ایران کے تھرو تافتان, کوئٹہ اور یہ آگے ہندوستان کی طرف بھی کنیکٹ کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں روس نے ایران کو $1.2 بلین دینے کا کہ بھائی اس 100 میل کو بھی آپ کنیکٹ کر دیں, اور پاکستان کو بھی آفر کی ہوئی ہے کہ ہم تافتان سے کوئٹہ تک کی جو ہماری ریلوے ٹریک ہے اس کو اپ گریڈ کر دیں. تو یہ ایک بہت اہم اقدام ہوگا ریجنل کنیکٹیوٹی
اور پراسپیرٹی کی طرف میں سمجھتا ہوں. اور اس سے رشیا کو اس میں شامل کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا جو کنسرن ہمیشہ سے رہتا ہے وہ پاکستانی نوکریوں کا رہتا ہے, پاکستانی جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. ہمارے ہاں بھی پاکستان میں جا کے سب سے زیادہ جو پرابلم آپ کو سننے کو ملے گا وہ یہی کہ جی پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی امپلائمنٹ نہیں مل رہی ہے یا جابز نہیں مل رہی ہیں. سو آپ کو لگتا ہے جاب کریشن جو ہے وہ ایک اس کا بہت بڑا ایک مائل سٹون ہوگا؟ جی بہت اس میں اسکوپ ہے, اور کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یورپ نے سارے دروازے ان کے لیے بند کر دیے ہیں, تو یہ گلوبل ساؤتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں ساؤتھ ایشیا از ویری امپورٹنٹ. تو ہم اس میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اسپیس ہماری بن سکتی ہے کافی. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, رشیا کا بہت زیادہ اس وقت رغبت جو ہے وہ مسلم کنٹریز کی طرف ہے یا ان کے لیے ہے, اور بہت کھل کے بہت ایسے بڑے ایشوز ہیں جس پہ شاید ہم انفارچونیٹلی مسلم کنٹریز سے نہیں سن رہے ہوتے ہیں, لیکن رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پیلسٹائن پہ, غزہ پہ جو ان کا ایک سٹانس رہا ہے. سو وہاں پہ جو مسلم کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں, سو کیا کوئی مسلم کنٹریز اکٹھے ہو کر بھی کچھ کر سکتے ہیں رشیا کے ساتھ, وہیں پر وہاں یہاں کوئی کولیبریشن کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جی روس کا بڑا اہم کردار رہا ہے, اور خاص طور پہ غزہ کے انہوں نے بڑا کھل کے سٹانس لیا ہے. اور یہاں حماس والوں کو بھی بلایا, سارے فلسطینی گروپوں کو آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا وہ آئے ہیں. اور ان کا ایک ریجن ہے کزان, وہاں جو ہے وہاں مسلم پاپولیشن کافی ہے, اور انہوں نے OIC کو بہت بھرپور انداز میں انگیج کیا ہوا ہے. تو میں یہ جو ان کا سٹانس ہے یہ صرف دکھاوے کی حد تک نہیں ہے, یہ دے بلیو ان اٹ. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ پوٹن نے قرآن شریف کو چوم کے تو وہ میسج دیا تھا کہ وہ ان چیزوں کا بہت احترام کرتے ہیں. تو یہ دس از ان دیئر ویلیوز, یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی گیمک ہو یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں. جب میں نے تو چلے سوال کیا تھا کہ مسلم کنٹریز کو جو ہے وہ کولیبریشن میں کچھ نہ کچھ, لیکن آئی تھنک مسلم کنٹریز کو سیکھنا چاہیے اس پہ, خاص طور سے جو پیلسٹائن پہ رشیا کا ایک سٹانس رہا ہے, بڑا واضح, بڑا دو ٹوک رہا ہے. پاکستان میں نئی حکومت آ چکی ہے, اور جو رشیا یوکرین وار پہ پاکستان کی پوزیشن تھی, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی ہے یا کہیں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں جی, ہم ابھی تک تو ایبسٹین کر رہے ہیں, اور کوپن ہیگن پروسیس پہ بھی ہم شامل نہیں ہوئے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب رشیا ہی اس میں نہیں ہے جو مین ایکٹر ہے, تو اب وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں مذاکرات پیس کی طرف. تو ہم نے اسی وجہ سے ایبسٹین کیا ہے. اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا کافی UN میں اور SCO میں کافی ہماری کولیبریشن ہے, اور کئی ایشوز پہ تو ہمارے پوزیشنز بھی رشیا کے ساتھ ملتی جلتی ہے. تو یہ ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہے, اور ہمارا کوآپریشن بہت اچھا اور پازیٹیو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل فورس. اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ کروڈ آئل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ رشیا سے گیا ہے, اور بھی کچھ سیکٹرز ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے. گیس کی جس طرح بہت وہاں پہ پاکستان میں کمی ہے اور بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے. وہ گیس کا جی ان کے جو 2 اسٹیشنز ہیں وہ بائی 2027 شروع ہو جائیں گے. مرمانسک میں ہے اور ایک اور کسی ریجن میں ہے. تو وہ اس کے بعد یہ ہمارے لیے ایک اور آپشن ہو جائے گا ادر دین مڈل ایسٹ جہاں سے ہم لیتے ہیں LNG. تو پھر کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی پرائسز, تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو ہمیں اچھی پرائس دے گا تو اسی سے ہم خرید سکیں گے. یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے یہاں پر آ کر دیکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ خود انحصاری کا ایک سفر جو ہے وہ شروع کیا ہوا, انہوں نے دنیا سے کٹ گئے ہیں, عالمی بینک سیکٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہے, دیگر ممالک جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں, تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں, سینکشنز لگی ہوئی ہیں. پاکستانی کے لیے, اور میں صرف پاکستان کی حکومت کے لیول کی بات نہیں کر رہی ہوں, ایک عام پاکستانی جو ہے وہ کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں جو ڈپینڈنسی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے, یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے, پلیٹ میں رکھ کے دے دو پھر ہم کر دیں گے. خود سے کرنا, خود سے پہلا قدم لینا, وہ کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے؟ دیکھیں جی, روس کی تاریخ رہی ہے, یہ بہت ریزیلینٹ نیشن ہے, اور ویسٹ نے یہ سمجھا کہ 2 سال میں ان کو تھکا دیں گے اس یوکرین وار میں, مگر وہ ایسے ہوا نہیں. ان کی اکانومی ویسے ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے. اب آپ جب آج انشاءاللہ جائیں گی پورے روس میں پھریں گی تو آپ دیکھ لیں گی کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, اور لوگ بڑے مطمئن پھر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ٹریڈ بڑھائی ہے, فار انسٹنس چائنا کے ساتھ 95% ٹریڈ جو ہے یوان میں ہو رہی ہے اور UAE دھرم میں ہو رہی ہے. تو 240 بلین کی ٹریڈ اگر چین کے ساتھ ہے, 50-60 بلین کی انڈیا کے ساتھ ہو گئی ہے, 5 بلین کے قریب
ایران کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ 85-86 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ان کی ترکی کے ساتھ ہو گئی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں روس نے ہمیں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارا، انہوں نے کوئی ایک ماڈل بینک بنایا ہوا ہے ویتنام، کہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیں اور اس کو سوئفٹ کو اوائڈ کر لیں گے اور اس کے تھرو ہم اپنی تجارت کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے بطور سفیر بتایا کہ یہاں پر جو نوجوان ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، زبان سکھانے کے لیے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آپ نے حوالہ بھی دیا. ایک اور چیز جو پاکستان جہاں پہ کہنا چاہیے بہت کام کر سکتا ہے، گنجائش موجود ہے، وہ ٹورزم ہے. ہمارے پاس اللہ کی تمام نعمتیں ہیں، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو ہے اس طرف لانا کس طریقے سے، اپرچونیٹیز کیسے فراہم کرنی ہے، وہ نہیں آتا ہے. اب اگر رشینز کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں سیاحت کا. پاکستان میں کیسے مواقع فراہم کریں ان کو وہاں لانے کے لیے، ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے، ٹورسٹ کو لانے کے لیے؟ جی بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جی. کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ایک تو پہلے آپ ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرائیں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے. پہلے ہوتی تھی جی، اور یہی روس سے لوگ جاتے تھے اور کراچی سے اپنے گارمنٹس اور اس قسم کی چیزیں لے کے آتے تھے، اور ساتھ ساتھ ٹورزم بھی کرتے تھے. اور ہمارے پاس تو بڑا ٹورزم کے مواقع ہیں. ایک طرف ہمارے پاس موہنجو داڑو ہے، اوپر ماؤنٹینز ہیں اور سن لائٹ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ سن لائٹ کو بہت کیسے نہیں کریں گے اتنی ٹھنڈ میں جہاں برف پڑی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت، تو سن لائٹ کیسے اچھی نہیں لگے گی؟ بالکل. یہ پھر کافی اس طرف جاتے ہیں، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، دبئی. تو ہمارے پاس بھی کافی چیزیں ہیں آفر کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی ٹورزم سیکٹر میں، وہاں پہ آ کے وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس تو بالکل ورجن بیچز ہیں، آپ نے دیکھا ہے گوادر سائڈ والے، وہاں تو بہت امپرومنٹ ہو سکتی ہے. اور ماؤنٹینز تو ہماری بہترین ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھی کم نہیں. تو یہ بڑے اپرچونٹی تو ہے جی. لاسٹلی پریزیڈینشیل الیکشنز یہاں پر چل رہے ہیں. پریزیڈنٹ پوٹن کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص طاقتور کہنا چاہیے کہ مخالف نہیں ہے. سو اس بار لگ رہا ہے کہ دوبارہ ایک ٹرم کے لیے آ رہے ہیں یہ. بالکل جی. میں کوئی سیاسی وہ پریڈکشن تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن آئیں گے دوبارہ منتخب ہو کے ایک اور ٹرم کے لیے، اور وہ کافی یہاں مقبول ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر عوام اعتماد کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے؟ جب وہ آئے تھے تو میرا خیال ہے اس وقت حالات ان کے اکنامیکلی بہت برے تھے. آپ کو پتا ہوگا ارلی 2020 سال پہلے جب یہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ روس کو اپنا مقام واپس دلوایا ہے، جو پہلے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد میرا خیال ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. تو اس لحاظ سے، اور دوسرا یہ ان کی روسیوں کی ایک سائیکی میں ہے کہ ہمارے لیے ایک اسٹرانگ پریزیڈنٹ بہت ضروری ہے. اتنا بڑا ملک ہے، اس کو فسٹ کے ساتھ چلانا. تو ہسٹوریکلی وہ کر بھی رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو جس طریقے سے ٹیک آن کیا ہوا ہے انہوں نے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے جی. اور پج نہیں کرتے یہ، بس ان میں یہ ہے کہ اس لحاظ سے پھر وہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ لگ رہا ہے واپس آ جائیں گے. مجھے یہی لگ رہا ہے جی. چلیں، ایمبیسڈر خالد جمالی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ساریہ. آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم روس کے صدارتی انتخابات کور کر رہے ہیں. سنو نیوز پر آپ اس کی لائیو کوریج بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں سے پولنگ اسٹیشنز ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے اور اوور آل جو ماحول ہے، کیونکہ یہ 8ویں صدارتی انتخابات میں جا رہے ہیں. ولادیمیر پوٹن ہیں اور ان کے مد مقابل 3 مزید امیدوار ہیں، 4 پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں. آج اس ایڈیٹوریل میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی میں جو روس یوکرین جنگ ہوئی ہے اس کا کوئی اثر ہوگا یہاں پر. جو ووٹر ہے وہ یہ سوچے گا ووٹنگ کے وقت یا ووٹ دینے سے پہلے، اور اصل میں روس یوکرین جنگ میں جیتا کون ہے اور ہارا کون. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی کوئی جنگ ہو یا تو کہیں نہ کہیں اس کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس ملک کو کس طریقے سے تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ویتنام میں ہم نے دیکھا امریکہ نے یہی کیا، اپنا ساز و سامان، اپنے مال اسباب جو ہے وہ پیک کیا اور وہاں سے چلتا بنا. پھر یہی صورتحال ہمیں عراق میں نظر آئی، افغانستان میں نظر آئی. افغانستان میں 30 سال جنگ کرنے کے بعد وہاں پر جس برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا امریکہ کو اور وہاں سے جانا پڑا، وہ ہمارے سامنے ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ روس یوکرین
جنگ کا یہاں پر ووٹر کے ذہن پر کیا اثر ہے. سو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کو اس جانب دھکیلا گیا. سو یوکرین کا اپنا ایمبیشن کس طریقے سے اس کی شکست کا باعث بنا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو مدد کا انتظار رہا امریکہ کی طرف سے اور وہ نہ مل سکی یوکرین کو، اور شاید تمام لوگوں کے ذہنوں میں تھا، خاص طور سے امریکہ کے اور یوکرین کے، کہ اگر جو معاشی پابندیاں چل رہی ہیں روس پہ، جو تمام اکنامک سینکشنز ہیں، روس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس جنگ کو جیت سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ روس نے یہ سب کو دکھایا کہ امریکہ اگر اپنا تمام اسلحہ بھی استعمال کرے، تمام جدید اسلحے کے ساتھ بھی یوکرین کی مدد کرے، تو بھی کس طریقے سے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو. اور اس وقت روس نے دکھایا ہے کہ رشیا از دی الٹیمیٹ سپر پاور ناٹ اونلی ان دا ریجن بٹ آلسو ان دا ورلڈ. سو یہاں پر اس کا عملی مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے. ابھی بھی اگر امریکہ کی طرف سے اس جنگ پہ کس طریقے سے پردہ ڈالا جائے یا اپنی عوام تک کیسے پہنچایا جائے، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اس کو کیسے استعمال کیا جائے، تو بات بن نہیں رہی. امریکہ یقینی طور پہ اب 2 سال گزر چکے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس جنگ سے خود کو نکالا جا سکے، بچایا جا سکے. ویتنام میں یہی ہوا، عراق میں یہی ہوا، افغانستان میں یہی ہوا. لیکن اب امریکہ کے لیے ایک اور ایکسکیوز کر کے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ امریکہ کی جو اپنی عوام ہے وہ یہ چیز سمجھ چکی ہے اور وہ اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی بات کریں تو اسٹیٹ آف یونین ایڈریس جو ہوا ہے 7 مارچ کو، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم یوکرین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سو یہ صرف اور صرف باتوں کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عملی طور پہ امریکہ کے لیے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. اور یہ پہلی بار ہے کہ مائک جانسن جو کہ امریکی ہاؤس کے اسپیکر ہیں وہ بھی اس سے متفق نظر نہیں آ رہے. ادروائز ہم دیکھیں تو جو بھی پریزیڈنٹس رہے ہیں ان کے جتنے بیانات اس حوالے سے آتے ہیں، جو امریکی ہاؤس کے اسپیکرز ہوتے ہیں وہ اس سے متفق ہی ہوتے ہیں، وہ الگ سے کوئی اوپینین نہیں دیتے ہیں. لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر جو ہے اس پر 2 رائے پائی جاتی ہے. یہاں پر جو صدارتی انتخابات ہے، روسی عوام اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان پر یہ جنگ مسلط کی گئی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. یوکرین کو کیسے ورغلایا گیا امریکہ کی طرف سے، اس اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں جو اس کا حصہ بنے، وہ بھی جو عوام ہے اس وقت روس کے، ان کے سامنے یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور اگر امریکہ میں ہی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، 2 رائے موجود ہیں، ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ان کے ایک سابق کرنل ہیں اور بہت زبردست تجزیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ امریکی چینل پہ بھی آپ کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. کرنل ڈگلس میکگریگر، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور روس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے. تو رشیا نے یہ ثابت کیا ہے اگر ایسے کوئی بھی دوبارہ سے بھی مواقع ملتے ہیں یا ان کو خود کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، اپنی عوام کو، اپنی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ کر کے دکھائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے علاقے جو ہیں، 4 اس وقت اگر میں بتاؤں وہ روس میں شامل ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ بھی ان روسی صدارتی انتخابات کے لیے باقاعدہ طور پر پولنگ ہو رہی ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے. وہاں کی عوام ہے بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ شاید کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کے باعث یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جیت یقینی ہے، اور جو روسی عوام کا اعتماد ہے اس وقت خاص طور سے اس جنگ کے تناظر میں وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور باقی جو دیگر 3 صدارتی امیدوار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا مشاہدہ ہے لوگوں سے بات کر کے بھی اور مفکرین سے بات کر کے بھی کہ وہ کافی کمزور ثابت ہوئے ہیں. صدر پوٹن کے مقابلے میں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے.